अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद नवीद। और आज हम बात करने जा रहे हैं सदारती निज़ाम और पार्लिमानी निज़ाम के बारे में कि ये निज़ाम हुकूमत क्या हैं, ये किन बेसिस के ऊपर वर्क करते हैं और इनकी मुश्किलात और इनके फ़ायदे नुकसानात क्या हैं। इससे पहले हमारे चैनल के ऊपर स्टेट और इसकी टाइप्स यानी कि फेडरल स्टेट और सेंट्रल स्टेट के ऊपर वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप उसको मेक श्योर करें कि उसको देख के इस वीडियो पे आएँ ताकि आपको इसकी सही से समझ आ सके। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। और सबसे पहले हम बात करते हैं जी पार्लिमानी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के बारे में। इस निज़ाम हुकूमत के अंदर ये निज़ाम हुकूमत जो कि है नाज़रीन इकराम, इसमें सदर जो कि है वो एक सेरेमोनियल होता है। पार्लियामेंट के अंदर आपकी जो सूबाई नेशनल असम्बली और सेनेट आ जाती है और इसके हिस्सा होता है जी सदर। सदर जो कि एक जिस तरह कहने कठपुतली होता है, इसके अंदर जो तमाम तर पावर्स होती हैं वो आपके वज़ीर आज़म के पास होती हैं। तो चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर को जो इलेक्ट करती है वो नेशनल असम्बली होती है। और नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं वो डायरेक्टली मुंतखब होते हैं अवाम के ज़रिए से, और उसकी इलेक्शन होता है जिसके ज़रिए से वो मुंतखब होकर नेशनल असम्बली के अंदर पहुँचते हैं। अब मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर ये पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है और इसकी जो क्या है वो जो इनके हाउस की तादाद है, ये एक होती है यूनी कैमरल और दूसरा होता है बाई कैमरल। यूनी कैमरे में नाज़रीन इकराम सिर्फ एक ही हाउस होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही हाउस होगा जो कि लेजिस्लेचर होगा। और बाई कैमरल के अंदर दो लेजिस्लेटर हाउस होंगे यानी कि नेशनल असम्बली और सेनेट, जिसे लोअर हाउस यानी कि नेशनल असम्बली पाकिस्तानी मिसाल का अपने और अपर हाउस सेनेट। अब ये जो कि हैं अब इसकी फर्दर, क्योंकि ये जो निज़ाम और गवर्नमेंट हैं पार्लियामेंट्री और सदारती, ये आपकी दोनों अक़साम के स्टेट के ऊपर लागू हो सकते हैं, यानी कि फेडरल भी और सेंट्रल स्टेट के ऊपर भी। अगर आपकी जो स्टेट है वो फेडरल है तो वो जो गवर्नमेंट है वो जो प्रेफर करती है वो बाय कैमरल सिस्टम को करती है, बाय कैमरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ जाती है। उसके दो हाउसेस होते हैं, एक लोअर हाउस और अपर हाउस यानी नेशनल असम्बली और सेनेट। और इसकी जो अगर मिसालें लेते हैं तो वो आपको मिल जाएगी, पाकिस्तान मिल जाता है और इंडिया मिल जाता है, जो कि फेडरल कंट्रीज़ हैं और इनके अंदर पार्लिमानी निज़ाम मौजूद है और इन्होंने बाई कैमरल सिस्टम जो वो लागू किया हुआ है। और दूसरी तरफ अगर ये निज़ाम जो कि वो लागू किया जाता है सेंट्रल के ऊपर, तो वहाँ पे भी लागू हो सकता है। और बेहतर तो ये होता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ही यूनी कैमरल निज़ाम होना चाहिए। और ये है भी श्रीलंका नहीं, मादर चाहूँगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और नॉर्वे के अंदर जो क्या है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट राइज है और वो एक सेंट्रल स्टेट है और वहाँ पर यूनी कैमरल यानी कि एक ही लेजिस्लेचर हाउस है। और दूसरी तरफ अगर हम बरतानिया की तरफ जाते हैं तो बरतानिया भी एक जो क्या है वो सेंट्रल स्टेट है और उसकी तरफ पार्लियामेंट्री निज़ाम है, लेकिन उनका बाई कैमरल सिस्टम है। तो ये जो क्या है वो ममालिक अपने जो तहज़ीब है, सकाफ़त है, अपने जो रिवायात हैं, उनको देख के फ़ैसला करता है कि उन्होंने किस तरह से इस चीज़ को लेके चलना है। अब नेशनल असम्बली जो कि है वो नाज़रीन इकराम वो नुमाइंदगी करती है डायरेक्ट अवाम की, यानी कि जो उसकी जो नुमाइंदगी होती है तमाम तर सूबों के, और जितनी अवाम है पॉपुलेशन की बुनियाद पर उनको सीटें मिलती हैं। और जो अपर हाउस है वो जो कि फेडरल की फेडरेशन की तमाम तर इकाइयाँ होती हैं, जो कि मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। तो स्टेट्स हैं, प्रोविंस हैं, तो उनकी बुनियाद के ऊपर इक्वल उन्हें नुमाइंदगी दी जाती है इसके अंदर। और इसके अंदर नाज़रीन इकराम एक आइन के पार्लिमानी निज़ाम के अंदर आइन के थ्रू, और ये जो आइन है ये दोनों पार्लियामेंट्री और सदारती दोनों निज़ाम के अंदर मौजूद होता है कि जो कि एक गाइडेंस देता है कि आपने अपने मुल्क का निज़ाम को किस तरह से चलाना है, निज़ाम ऑफ गवर्नमेंट को। और इसके अंदर नाज़रीन इकराम फ्यूजन ऑफ पावर पाया जाता है। आप जानते हैं कि किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट 3 पिलर्स होते हैं गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर जिसमें आप ये नेशनल असम्बली और सेनेट, इनका लोअर हाउस और अपर हाउस आ जाता है,
اور ایگزیکٹو آ جاتی ہے جو کہ آپ کی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور تیسرے نمبر پہ آ جاتی ہے جی جوڈیشری، جو کہ آپ کی آئین کی تشریح ہے، یعنی کہ جو کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن کرتی ہے، اور جو کہ تنازعات ہیں ان کو وہ سارٹ آؤٹ کرتی ہے۔ اور اس کے اندر فیوژن آف پاور اس طرح سے آتا ہے کہ جو لیجسلیچر ہے اور وہ ایگزیکٹو ہے، دونوں ایک ہی ہوتے ہیں۔ اب اگر پارلیمانی نظام کو دیکھیں تو وزیر اعظم جو کہ ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ ہی سے ہوتا ہے، اور جو کہ اس کی کیبنٹ ہوتی ہے، اس کے جو تمام تر ممبرز ہوتے ہیں وہ لیجسلیچر کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی کہ تمام پر جو ایگزیکٹو ہوگی وہ آپ کی نیشنل اسمبلی لیجسلیچر کا حصہ ہوگی۔ اور یہاں پہ ایک کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی بنتا ہے کہ جو کہ اپنے مفادات کے لیے فیصلے کرتے ہیں، اور یہاں پہ شفافیت کا تھوڑا سا مسئلہ بن سکتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ یہ بھی ہے کہ اس میں کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کا کام غلط ہوتا ہے تو اس کی ایز اے ہول کیبنٹ ذمہ دار ہوتی ہے۔ جس کو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ جو اپنے تمام پر فیصلے ہوتے ہیں وہ کچھ پاور وزیر اعظم اپنی اس کا اوپر کرتا ہے، لیکن جو زیادہ تر فیصلے ہوتے ہیں وہ اس کی کیبنٹ جو کہ وہ منظوری دیتی ہے، اور اگر اس کا کوئی سیٹ بیک آتا ہے تو اس کی پوری کابینہ ذمہ دار ہوتی ہے، اور اس طرح سے وہ پوری کی پوری کیبنٹ فارغ ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اندر وزیر اعظم بننے کے لیے کسی بھی پارٹی کو اکثریت چاہیے ہوتی ہے، سادہ اکثریت، یعنی کہ 51%، اور اس سے وہ بن سکتا ہے۔ اور اس کے اندر جو کہ وہ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کو، نمائندگان کو جواب دہ ہوتی ہے، ایگزیکٹو۔ تو جی اگر وزیر اعظم اپنی اکثریت کو لوز کر دیتا ہے، اس کے خلاف اس کا آپ کے پاس حل ہوتا ہے جی کہ آپ جو پارلیمنٹ ہے وہ اس وزیر اعظم کے خلاف گورنمنٹ کا نو کانفیڈنس موشن لے کے آ سکتی ہے۔ اگر وہ اکثریت کھو دیتا ہے تو وہ جو کہ ہے وہ پوری کیبنٹ گھر چلی جاتی ہے، اور اس طرح سے پھر جو جس کے بعد اکثریت ہوگی وہ واپس گورنمنٹ میں آ جائے گا۔ یہ ایک سائیکل ہے، وہ چلتا رہتا ہے۔ عام طور پر اس کی جو مدت ہوتی ہے وہ 5 سال ہوتی ہے، اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ تمام تر اختیارات رکھتا ہے، اس کے پاس ہر قسم کے اختیارات موجود ہوتے ہیں۔ اور صدر جو کہ ہے وہ ایک سیریمونیل ہوتا ہے، ڈمی ہوتا ہے، اس کو پاس کوئی اختیارات نہیں ہوتے۔ اس نے جس طرح سے ایڈوائز آتی ہے صدر نے اس کے اوپر دستخط کر کے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ صدر کے پاس اور کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس کے اندر جو صدر ہے وہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ جو کہ وہ وزیر اعظم ہوگا، ہیڈ آف ایگزیکٹو، چیف ایگزیکٹو، جو کہ ہیڈ آف اسٹیٹ ہوتا ہے، جو کہ اسٹیٹ ریاست کی نمائندگی کرتا ہے، وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، صدر ہوتا ہے۔ اور اگر آپ لیٹسٹ پیچھے چلیں تو جو کہ نو کانفیڈنس موشن جو کہ لائی گئی پاکستان کے اندر، وہ عمران خان کے خلاف لائی گئی تھی، تو اس سے بھی آپ اس چیز کو آپ لے سکتے ہیں کہ جو بھی پارٹی اکثریت میں ہوتی ہے وہ اپنی حکومت بناتی ہے اور اپنے تمام پر نظامات کو چلاتی ہے۔ اور اگر اس کے ہم نقصانات کی طرف بات، یہ جو سسٹم ہوتے ہیں وہ کوئی بھی اسٹیٹ اپنے حساب سے وہ لے سکتی ہے، اور یہ تھے اس کے کی پوائنٹس تھے جو کہ آپ کو بتانا ضروری تھے کہ یہ جو فرق پارلیمنٹری سسٹم کے اندر کس طرح سے ورک کیا جاتا ہے۔ اور اس کے اندر جو کہ وہ آئین کی تشکیل ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہوتی ہے کہ کچھ سبجیکٹ جو کہ ہیں وہ، ویسے میں یہ آپ کو پچھلی ویڈیوز کے اندر بات بتا چکا ہوں اسٹیٹس کی والج میں، لیکن اس کے اندر آئین واضح کرتا ہے آپ کا جو ڈھانچہ ہے کہ آپ کی جو وفاقی حکومت ہے اس کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے، اور آپ اسٹیٹس کی پروونشنل گورنمنٹس ہیں، لیجسلیچر ہے، اس کے پاس کون سے اختیارات جائیں گے۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ پارلیمانی جو کہ ہے وہ فارم آف گورنمنٹ ہے، اس کے اوپر آپ کو بالکل کلیئر ہو چکا ہوگا۔ اور اب ہم آگے چلتے ہیں، صدارتی نظام کی طرف ہم چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں جی کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے جی کہ اس کے اندر جو خوبصورتی ہے وہ ہے جی فیوژن آف پاور۔ اس کے اندر کسی کے آپس میں جو ٹکراؤ ہے، مفادات کا ٹکراؤ ہے، کیونکہ وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ٹوٹل مختلف لوگ ہوتے ہیں مختلف پاورز کے اوپر۔ اس کی جو کہ وہ جو صدر ہے اس کے پاس وہ چیف آف ایگزیکٹو بھی ہوتا ہے، ہیڈ آف اسٹیٹ بھی ہوتا ہے، تو اس کے پاس تمام تر اختیارات ہوتے ہیں۔ اور جو صدر کو منتخب کیا جاتا ہے عام طور پر 4 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے صدر کو، اور یہ جو کہ وہ ڈائریکٹلی عوام کی نمائندگی ووٹوں سے ہوتا ہے۔ اگر آپ پارلیمانی سسٹم کے اندر جائیں تو وہ تو یعنی کہ پہلے نمائندے منتخب ہوں گے، پھر وہ وزیر اعظم کو چنیں گے۔ یہاں عوام اپنی
جو کہ ہے وہ لوگوں کو اپنے حکمران کو چوز کرتی ہے، اور پھر جو صدر ہے وہ اپنی کیبنٹ جو کہ ہے وہ بناتا ہے، اور اس کے اندر وہ یعنی کہ جو بھی کیبنٹ ایگزیکٹو کے اندر ہوں گے لوگ یعنی کہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کر رہے ہوں گے، ایگزیکٹو کے حصہ ہوں گے، وہ آپ کو لیجسلیچر میں نظر نہیں آئیں گے، اور جو لیجسلیچر میں ہوں گے وہ آپ کو ایگزیکٹو میں نظر نہیں آئیں گے، اور اس کے بعد آپ جوڈیشری آ جاتی ہے، اور جوڈیشری جب وہی کام کرتی ہے جو کہ پارلیمنٹ سسٹم میں کرتی ہے، وہ جو آئین ہے اس کے انٹرپریٹیشن کرتی ہے، اور اس کے اندر ایک کنسسٹنسی پائی جاتی ہے۔ اگر صدر کو ایک بار منتخب کر دیا جائے تو اس کو پھر ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے، وہ جو کہ پالیسیز کی ہے تسلسل چلتا رہتا ہے، اور اس سے جو کہ ملک کو ایک ترقی بھی ملتی ہے، اور اگر آپ صدر کو ہٹانا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی کام آسان نہیں ہے، جس طرح کہتے ہیں کہ خالہ جی کا بیڑا نہیں ہے کہ آپ ہٹا دیں، اس کے لیے امپیچمنٹ کا ہوتا ہے، آپشن ہوتا ہے آپ کے پاس، اور لیکن وہ بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک بار اگر صدر منتخب ہو گیا تو اس کو آپ ہٹا نہیں سکتے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ خال ہی ہوتا ہے کہ امپیچمنٹ کا جو پروسیس ہے وہ کامیاب ہو، کوئی صدر کر جائے، وہ اپنے 4 سال پورے کرتا ہے، اپنی جو پالیسیز ہیں ان کو لے کے جاتا ہے، اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا، اس نے اپنی پالیسیز بنانی ہے، امپلیمنٹ کرنی ہے، اور مزید اگر 4 سال کے بعد اس نے اپنی عوام کے پاس جانا ہے، ان کو دکھانا جی میری یہ کارکردگی ہے، آپ اس کی بنیاد پہ ووٹ دیں گے نہیں دیں گے۔ یہ سسٹم نہیں ہوتا کہ آپ کسی بھی وقت نو کانفیڈنس موشن آ کے اس کو دھڑکا لگے رہے کہ میں اس فقے کے حق میں یا اس پارٹی کے حق میں وہ فیصلہ نہیں کروں گا، یہ سپورٹ چھین لیں گے، ایسا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کہ سسٹم کی خوبصورتی ہے۔ اور تمام تر جو اختیارات ہیں صدر کے پاس ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر جو کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے اس کا بھی جو کہ وہ لیک آ جاتا ہے، اور جو کہ ہے وہ یہ سارے کے سارے اس کی پوائنٹس ہے، اور یہ جو نظام ہے یہ آپ کے دونوں طرح کی حکومتوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، یعنی کہ اسٹیٹس کے اوپر، مرکزی اور وفاقی ریاستوں کے اوپر یہ آپ لگا سکتے ہیں۔ اور ہم اس کی مثال دیکھیں تو جو فیڈرل اسٹیٹ ہے وہ آپ کو ملے گی پارلیمنٹری صدارتی نظام کے ساتھ امریکہ، یو ایس اے ایک بہت اچھی مثال ہے، جو کہ خود ایک فیڈریشن ہے اور اس کے اندر صدارتی نظام رائج ہے۔ اور اگر آپ اس کی سینٹرل کی دیکھیں، سینٹرل اسٹیٹ میں آپ کو روس جو کہ ہے وہ رشیا ایک مثال مل سکتی ہے کہ بہت ہی ان کا نظام بہت اچھے سے اس کا چل رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جاتے ہیں، اس کا جو ڈھانچہ ہے وہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، اور اس کے اندر جو کہ وہ بائی کیمرل اور وہ سارے کا سارا اسی حساب سے ہوتا ہے، جو کہ میں آپ کو پیچھے تفصیل سے بتا چکا ہوں کس قسم کے اسٹیٹ کے اندر وہ کس قسم کی جو لیجسلیچر ہے اس کو منتخب کرتے ہیں، اور لیجسلیچر اور پریزیڈنٹ کے جو وہ انتخابات ہوتے ہیں بالکل الگ الگ ہوتے ہیں۔ لیجسلیچر کا کام ہوتا ہے جی قانون سازی کرنا، ایگزیکٹو کا کام ہوتا ہے ان جو قانون بنا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا۔ یہاں پہ کوئی مفادات کا ٹکراؤ نہیں ہوتا، ٹکراؤ ہو سکتا ہے کیونکہ فیصلہ کرنے والے الگ ہوتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری چیزیں تھیں۔ اور اگر ہم ان کے درمیان ایک فرق کریں پارلیمنٹری سسٹم کے اندر اور پریزیڈنشیل کے اندر، تو ہم کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ پارلیمنٹری سسٹم کے اندر آپ کو صدر ایک ڈمی ملے گا، اور جہاں پہ صدارت کی طرف آئیں گے تو آپ کو صدر کے پاس تمام اختیارات موجود ملیں گے، اور ادھر آئیں گے پارلیمنٹری سسٹم میں آئیں گے تو یہاں پہ فریڈم آف پاور ہے، اور صدارتی کے آئیں گے تو یہاں پہ سپریشن آف پاور پائی جاتی ہے آپ کے پاس، اور باقی جو کہ وہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں کہ یہ نظامات آپ کو کیسے اس کو ملک کے لیے ضروری ہیں اور کن ملکوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے۔ اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیوز اچھی لگیں گی، اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ پاکستان کے لیے کون سا نظام سوٹیبل ہے، اور اس وقت پاکستان کے اندر کون سا نظام حکومت رائج ہے، اور آپ کے خیال میں یہ کن کن صورتحال لیک کرتے ہیں، ان میں کون سی بہتری ہونی چاہیے۔ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ چینل کو لائک اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔